सबका एतवार में लोगों ने नेटको को नोचा, भूल जाएं। आगे हमने जनाब अली इसको मुनाफाबख्श बनाने के लिए हमारी हुकूमत का बाकायदा हदफ है कि तो हर जगह होती है, आप जितना अच्छा काम करें भी तो लोग तनकीद करते हैं। मेहदी शाह साहब शाहजी एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और उसकी तैनाती को मैं एक शगुन समझता हूँ। कल 3 महीने बाद जब खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बनेगा तो फिर ये मौसम तब्दील होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं जेएमएन और मैं हूँ खालिद हुसैन। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों नेटको की नई जो बसें हैं उसका बाकायदा इफ्तिताह हो गया। वज़ीर आला गिलगित-बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने इफ्तिताह भी कर दिया और इसके साथ गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर गुज़श्ता 3 दिनों से लोड शेडिंग का भी सामना है और अभी भी जुज़वी तौर पर जो है बिजली बास मकामात पर नहीं है और बास मकामात पर 2 घंटे की हिसाब से जो है ना बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन है और इसी के साथ सैलाब की सूरत हाल भी है। और आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिर हुसैन जो कोऑर्डिनेटर बनाए वज़ीर आला गिलगित-बल्तिस्तान है। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले नेटको की अब तक सूरत हाल जो पहले बहुत बिगड़ी हुई थी और इसको बेहतर बनाने में आप लोगों ने जो किरदार अदा किया है, ज़ाहिर इसमें सवालात भी उठ रहे हैं। जो बसें खरीदी गई है उनके हवाले से तो क्या समझती हैं कि इस इदारे की को बेहतर बनाने के लिए आपकी हुकूमत क्या कर रही है मज़ीद? देखें, इससे कबल नेटको जो हमारा गिलगित-बल्तिस्तान का एक कौमी इदारा जिस तरह कराक्रम कोऑपरेटिव बैंक है और नेटको, ये 2 वाहिद इदारे हैं। चाइना ट्रेड भी था, वो भी एक ज़माने में अच्छा था, बाद में करप्शन की नज़र हो गया। सबका एतवार में लोगों ने नेटको को नोचा, दोनों हाथों से लूट मार की और इवन जो उनके जो टूल बक्स तक चोरी होते रहे। टायर जो रिप्लेस करते वक्त जो है पुराने टायर लगाते थे, नए के नाम पे नए टायर जनाब अली कहीं और प्राइवेट कंपनियों को फ़रोख्त करते थे, तो करप्शन का बाज़ार गर्म था। तो ये जो नेटको जब हमारे हुकूमत जब आई हमारी हुकूमत, तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने देखा कि नेटको इंतहाई खसारे में जा रहा था साबिक़ एतवार हुकूमतों की नालायकी और करप्शन की वजह से, क्योंकि वहाँ से कमीशन खोरी के अलावा कोई काम नहीं होता था। क्योंकि इदारे को उसकी रिवाइवल के लिए, बहाली के लिए या उसको अज सरनो न्यू ट्रांसपोर्ट को उस फ्लीट में इंडक्शन करने के लिए इससे पहले किसी हुकूमत ने इस पे काम नहीं किया। तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पे बड़ा इनिशिएटिव लिया और नेटको के ज़िम्मे जो 35 करोड़ का कर्जा था सबसे पहले निजी बैंकों के, वो उतारा हमारी हुकूमत ने और 1 अरब का इनको ग्रांट दिया। तो 1 अरब की ग्रांट में इनका 35 करोड़ का कर्जा भी उतारा गया। उसके अलावा जो इनके नई फ्लीट जो है ट्रांसपोर्ट की, इसके उसमें जो है नई फ्लीट का इजाफा हुआ और नई बसों की ख़रीदारी हुई। तकरीबन 20 करोड़ की मालियत की जो बसें, 8 बसें न्यू जदीद बसें, इस फ्लीट में इजाफा हुआ। सर, इससे लोगों को जो है पुरअसाइश सफ़र मैसर होगा। या गिलगित-बल्तिस्तान के लोगों को जो आपको मालूम है एक सर्विस दी जा रही है सब्सिडाइज उस पे टेरफ पे या जो फेयर्स हैं यहाँ से अक्रॉस गिलगित-बल्तिस्तान के हर छोटे बड़े रूट में नेटको सर्विस है। मैं समझता हूँ इसको बहरान से निकालने के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बहुत इनिशिएटिव लिया जिसकी वजह से ये इदारा अभी मुनाफाबख्श इदारा बन गया है। देखिए, अभी तो कबल वक्त हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये मुनाफाबख्श है, क्योंकि अभी भी ये सब्सिडी के ऊपर जो लायबिलिटीज है इनकी लायबिलिटीज इसके ऊपर अभी नहीं, अभी उनकी लायबिलिटीज हमने उठाई। ये इदारा माजी में भी सियासत का नजर हुआ और अभी आज भी है। और क्योंकि माजी में जो भी हुकूमतें आई है उन्होंने इसको नोचने की कोशिश की, इसमें कोई दो राय नहीं। आज जहाँ तक हमारा सोर्स है, इसमें ये जो जदीद बसें खरीदी गई हैं इसमें इसके अंदर भी कुछ माली कोई खुदबुर्द और पुराने जो बसें खरीदी गई उनको रिफर्श करके इसको जो है ना दोबारा इस बेड़े में शामिल किया गया। इस पे आपकी हुकूमत इनकी जो क्या कोई इंक्वायरी करवाएगी, कोई बोर्ड बैठेगा इस पे क्योंकि कौम का पैसा है, 24 करोड़ रुपए लगे हैं। सारी जो चिमोइयाँ हैं या बातें फेब्रिकेटेड न्यूज़ हैं, मेरे ख्याल से ये आज अगर ये बसें खरीदी जाती तो ये 35 से 40 करोड़
میں یہ آتی، کیونکہ ان کا جناب ایگریمنٹ ہے 2020-21 کے اس میں اوائل میں ہوا تھا، اس لیے ان کو پرانی ریٹ میں یہ بسیں ملی ہیں، جدید بسیں۔ نہیں ہماری حکومت میں 20-21 تو ہماری حکومت تھی نا، سابقہ حکومت کہاں تھی؟ تو ابھی دیکھو، ابھی اس وقت آپ دیکھیں گاڑیوں کے ریٹ اوپر گئے ہیں، تو یہ جو جدید بسیں جو انڈکشن ہوئی ہیں، آج یہ بسیں تقریباً 30-35 کروڑ کی ہیں، تو 20 کروڑ میں 8 نئی بسیں جو اس بیڑے میں شامل ہو گئی۔ تو میرے خیال سے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں بتا رہے ہیں کہ اس کی کوالٹی میں کوئی فرق ہے یا بسوں کے ماڈل میں کوئی فرق ہے، ایسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ 20-21 ماڈل کی یہ گاڑیاں ہیں تو بالکل جدید ہیں۔ جس طرح کمپیٹیٹرز جو پرائیویٹ سیکٹر میں ٹرانسپورٹرز جو آئے ہیں، جس طرح فیصل موور ہے، دیگر بسیں، ان سے ان کی کمپٹیشن میں ان سے بڑھ کے ہم نٹکو بھی آگے جائے گا، کیونکہ ہمارے سی ایم صاحب کا کہنا تھا کہ اس سے قبل جو ہوا اس کو چھوڑیں، بھول جائیں، آگے ہم نے جناب علی اس کو منافع بخش بنانے کے لیے ہماری حکومت کا باقاعدہ ہدف ہے۔ اور سابقہ ادوار میں تو نٹکو کے اوپر جو افرادی قوت کا بوجھ ڈال کے ہر آنے والی حکومتی جو لوگ ہوتے تھے، جو وزراء تھے یا سی ایم ہوتا یا گورنر، ان کی سفارشوں پہ لوگ بسوں میں ان کو روزگار کے اس پہ اوور لوڈڈ وہ لگاتے تھے۔ تو ابھی مثال طور پر ہم نے اس پہ پابندی لگائی، وہاں کوئی جو پرانے ہیں وہی اس کو اپنے ادارے کو یعنی دن رات محنت کر کے اس کو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ ہمارے دور میں نہ وہاں کوئی کسی سفارش پہ کوئی ملازم لگا ہے، بلکہ ادھر اس کے جو سرپلس ملازمین ہیں سی ایم صاحب ان کو دیگر اداروں میں ان کی انڈکشن کر رہے ہیں، تاکہ ان کے اوپر سیلریز کا جو برڈن ہے وہ بھی کم ہو جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ۔ اچھا، کیونکہ ہم بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور سیلابی صورتحال جو اس وقت پورے جی بی کے اندر بھی ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ آپ کو پتہ ہے کہ فلڈ کی وجہ سے جو ہے بجلی جو متاثر ہوئی، اور آج بھی جزوی طور پر بحال ہے، اور ہر 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ تو کیا اس کرائسس ہم کیسے نکل سکیں؟ آپ کی حکومت اس پہ کیا کر رہی ہے؟ یہ کرائسس جنریٹر کرائے پر لیے گئے، خریدنے چاہیے تھے ان کو، آپ کی حکومت کی سب سے بڑی کمزوری یا نیگلیجنسی کہیں، یا میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے کہ جو خریدا جا سکتا تھا وہ جنریٹر، اس کو پر منتھ آپ لوگوں نے 8 لاکھ روپے کا آپ نے کرائے پہ لیا، اور آج بحران اب بھی ہے۔ یہ باتیں ہیں، دیکھو ایمرجنسی نوعیت میں اس سسٹم کو چلانے کے لیے جنریٹر کرائے پہ بھی لینے پڑے، کیونکہ پبلک تو صارفین کو تو یہ اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا ہے نا، ان کو تو آپ نے لائٹ دینا ہے، بجلی کی سپلائی دینی ہے۔ اب اس سابقہ ادوار میں جو خامیاں تھیں وہ ایک دن میں تو نہ تو کوئی ڈیم بنتا ہے نہ پاور ہاؤس بنتا ہے، تو ابھی 2 سال کے قلیل مدت میں سی ایم صاحب کی ویژنری اسٹیپس پہ ہیزل پروجیکٹ پہ یعنی گراؤنڈ بریکنگ ہوا، اور اس پہ کام جاری ہے، اور اس کے علاوہ عطابات ہائیڈل پاور کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس کے علاوہ شگرتھنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ تو یہ اچھا، اس کی کیپیسٹی بڑھائی جا رہی ہے 18 میگا واٹ کی، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ تو جب یہ مین گرڈ میں یہ بجلی شامل ہوگی تو یہ کرائسس کا خاتمہ ہوگا۔ اس وقت قدرتی آفات پوچھ کے تو نہیں آتے نا، قدرتی آفات سڈن ایک جو ایسا ہوتا ہے ڈیزاسٹر ہوتا ہے، تو اس کا تدارک کے لیے تو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ اس کو چینل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وقتی طور پہ فار ٹائم بینگ اس بجلی کی سپلائی کو معطل کرتے ہو، تاکہ وہاں جو ہیوی مشنری ہے یا ان کے جو اس کو لاس نہ پہنچے، صحیح نا، مشینوں کو لاس نہ پہنچے، اور اس میں مڈ شامل ہوتا ہے یا سلٹنگ ہوتی ہے، تو اس کو نکالنے میں پھر مہینے لگتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا ہوا کہ ابھی 2-3 دن کے لیے اگر بجلی معطل ہوئی تو لانگ لاسٹنگ ان کے لیے آگے جو بجلی پاور پروجیکٹ آپ کے دور میں ٹینڈر ہوا، اس پہ باقاعدہ ابھی کام کا آغاز بھی ہوا، لیکن کام سست روی کا بھی شکار ہے۔ تو کیا آپ لوگ اس حوالے سے کوئی نوٹس وغیرہ لے رہے ہیں؟ کیونکہ آگے نومبر کے بعد پھر آپ نے لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا ہے، اور آپ کی حکومت کے اوپر تنقید ہونی ہے۔ جہاں جہاں آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں ان کی جو ہفتہ وار پروگرس لیتا ہے
ڈپارٹمنٹ سے. میں سمجھتا ہوں ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ماشاءاللہ کہ چیف انجینئر ہو سیکرٹری ہیں جو کیپیبل لوگ بیٹھے ہیں, اور اس جو گرے ایریاز ہے جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے یا اس کا جو شارٹ فال ہے اس کو, اس ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے, ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے باقاعدہ کام ہو رہا ہے, اور اس پہ سی ایم صاحب کی یقیناً نظر ہے. اچھا, ایک تو گل بسان کے اندر اس وقت ملک بھر میں سیلابی صورتحال آپ کے سامنے ہے, اور خصوصاً گل بسان کے اندر بھی فار فلانگ ایریاز کے اندر سیلابی صورتحال ہے, اور دریا کے اس پانی میں بھی اضافہ ہوا ہے. اور آج میں نے وزٹ کیا تھا گور جگروڈ کے مقام پر, جہاں پر لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور کھلے آسمان تلے ہیں, کیونکہ انہوں نے چیف منسٹر کا انہوں نے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار بھی کیا. آپ کو بتاؤں جس دن ان کا, میں صرف جسٹ میں آپ سے ان کا موقف میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ان کا کہنا یہ تھا کہ چیف منسٹر آئے تھے یہاں پہ آ کے, اس نے کہا کہ ہم آپ کا ازالہ کریں گے, لیکن اس کے بعد کوئی نہیں آیا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں, دیکھیں یہ تو صرف وہاں پہ وزٹ کرنا ہی جو لوگ آپ لوگوں نے مناسب سمجھا. تنقید تو ہر جگہ ہوتی ہے, آپ جتنا اچھا کام کریں بھی تو لوگ تنقید کرتے ہیں. تو جس وقت یہ انفارچونیٹ یہ ہوا, سیلاب آیا یا گلیشیئر آؤٹ برسٹ سے جو دریا کا رخ بہاؤ اور مختلف ڈائیورژن ہو کے مختلف اس طرف اینگل پہ آ کے مقامی اس کو املاک کو اور اس کو نقصان پہنچائے, تو اس وقت ہم لوگ گئے, ایک پوری ٹیم سی ایم صاحب نے بھیجی تھی, جس میں منسٹر اللہ سید سہیل عباس صاحب تھے, سید سہیل عباس شاہ تھے, اچھا آغا بیشتی صاحب تھے, اس میں شیخ باقر صاحب تھے, محمد علی قائد تھے, اور ناشیز خاکسار خود بھی اس ٹیم میں تھا. اور ہم نے وہاں اپنی آنکھوں دیکھا کہ یہ جو سویل ایروجن کی وجہ سے جو کٹاؤ کا عمل تھا وہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. اور اسی وقت یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بڑی ایکٹیو تھی, سی ایم صاحب کے احکامات کی روشنی میں. ڈپٹی کمشنر صاحب تھے, این ڈی ایم اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر, سارے لوگ پہنچے, خیمہ راشن اسی وقت لوگوں کو مہیا کیا گیا, اور لوگوں کو وہاں سے بحفاظت نکالنے کے لیے باقاعدہ گاڑیاں مہیا کی گئیں. اچھا پھر وہ لوڈر گاڑیاں بھی دی گئیں تاکہ وہ بحفاظت لوگوں کو نکالا جائے, اور فوڈ سپلیمنٹ تقسیم ہوئے, خیمے تقسیم ہوئے, اور سی ایم صاحب خود بنفس نفیس وہاں پہنچے اور لوگوں کے مسائل کو اس نے خود سے جانکاری حاصل کی اور آن سپاٹ احکامات دیے. میں سمجھتا ہوں اس وقت تک بھی ہماری جو وہاں ایڈمنسٹریشن ڈسٹرکٹ سی ایم صاحب کے احکامات پہ باقاعدہ چوکس ہے, چوکنا ہے, اور این ڈی ایم اے کے جو حکام ہیں, لوگ ہیں, وہ بھی کام کر رہے ہیں, اور ریلیف آپریشن جاری ہے, اور ان کو ریسکیو بھی کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ کہنے کی باتیں ہیں, تنقید تعمیری ہو ہم ویلکم کرتے ہیں. اچھا, وقت کی کمی بھی ہے, اور میرا آخری سوال ہے, سید مہدی شاہ گورنر گل بلتستان, انہوں نے اپنے عہدے کا حلف بھی لیا ہے, اور آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں سید مہدی شاہ کے بطور گورنر تعیناتی کو؟ میں دیکھیں سید مہدی شاہ صاحب شاہ جی ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, اور اس کی تعیناتی کو میں نیک شگون سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں یہ جو پی ڈی ایم کی جو اسلام آباد میں جو ہوا چلی, جس سے کچھ صوبوں میں گورنر شفل ہوئے, تو میں سمجھتا ہوں مہدی شاہ صاحب کا جو بحیثیت گورنر انتخاب اچھا انتخاب میں سمجھتا ہوں, کیونکہ وہ ایک پازیٹیو تھاٹ کے ہیں. ٹھیک, پارٹی جو بھی ہو لیکن بندہ اچھا پازیٹیو تھاٹ کا ہے, اور یہ فار ٹائم بینگ ہے. انشاءاللہ 3 مہینے بعد جب خان صاحب جب وزیر اعظم بنے گا تو پھر یہ موسم تبدیل ہوں گے, اور پھر گورنر نئے آئیں گے, نہیں گے. ہاں چلیں, بہت بہت شکریہ. صابر حسین صاحب وزیر اعلیٰ گل بلتستان کے کوآرڈینیٹر ہیں. یقیناً گل بلتستان اس وقت مسائل کے گرداب میں بھی, اور صوبائی حکومت اس سے نمٹنے کی کوشش بھی کر رہی ہے, اور وزیر اعلیٰ گل بلتستان سے ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے یہ اس سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ خصوصاً گور جگروڈ کے مقام پر جو فلڈ آیا ہے, جو متاثرین ہیں, ان کی داد رسی کی چاہے. اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان خالد حسین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.